अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आए हैं तेरी राहों में। रोमांटिक नावल, टू कपल बेस्ड नावल, ऑफिस बेस्ड नावल, लव स्टोरी, किडनैपिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग होने जा रही है। तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। इसलिए उन्होंने पहले ही आयला की गुजरी सारी ज़िंदगी उनके सामने रखती थी और उसकी माँ को बद किरदार कहकर घर से निकाल दिया जाना, बाप की दूसरी शादी कर लेना और फिर उन दोनों का हमेशा आयला के साथ तौहीन और नफ़रत अमेज रवैया रखे जाना, आयला का नशा करना और फिर लेट नाइट पार्टीज में जाना और उसके इस हद तक बिगड़ने की सारी वजह उन्होंने आयला की ज़िंदगी हर हकीकत ज़ियान के सामने बयान कर दी थी, जिसे सुनते ही ज़ियान को के दुख से अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था और उसके हर मुलाकात में कही जाने वाली बातें याद आने लगी थी, जिसमें रोते हुए उसने ज़ियान को बताया था कि वो बद किरदार नहीं है और ज़ियान से मोहब्बत की भीख मांगते कैसे उसने खुद को उसकी खातिर पूरी तरह से बदलने का यकीन दिलाया था। वो सिर्फ मोहब्बत की प्यासी थी, पूरी ज़िंदगी नफरत सहते सहते और करते वो अपनी शख्सियत से न जाने क्या बन चुकी थी। ज़ियान की आंखों के गोशे में हल्की सी नमी उतर आई थी। उसने सोच लिया था कि उस प्यारी सी लड़की को हमेशा सीने से लगा कर रखेगा, अब कोई गम उसके करीब आने नहीं देगा, उस पर मोहब्बतों की ऐसी बरसात करेगा कि वो अपने पिछले गम भूल जाएगी। मगर ज़ियान ये नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कम दिन रह गए हैं। डॉक्टर की बात पर ज़ियान ने उनकी जानिब न समझी से देखा, जिस पर उन्होंने ज़रा दराज में पड़ी फाइल निकाल कर ज़ियान की जानिब बढ़ा दी। ये क्या है? ज़ियान ने फाइल थामते सवालिया अंदाज में उनकी जानिब देखा था। आयला की रिपोर्ट्स हैं ये और उसे थर्मोबोबिस है और उसके ब्रेन में ब्लड क्लाट है, जो कि शुरू में इलाज न करवाने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। आयला के पास सर्वाइवल के सिर्फ 20% चांसेस मौजूद हैं। डॉक्टर के पास सुनकर ज़ियान के हाथ से फाइल छूट कर नीचे गिरी थी और उसे लग रहा था डॉक्टर दिला ने यह भयानक खबर नहीं सुनाई थी, बल्कि कोई नुकीला तीर तेज़ खंजर उनके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर घोंप दिया हो। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? आयला तो बिल्कुल ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ। ज़ियान नफ़ी में सर हिलाते ये तल्ख़ हकीकत मानने से इनकारी था। ज़ब्त के चक्कर में उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ज़िंदगी से आने से पहले ही आयला उससे दूर जाने का सफ़र शुरू कर चुकी है। अफसोस के साथ, मगर ये बिल्कुल सच है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आयला उसे अपने बचने के 20 चांसेस भी को लेना नहीं चाहती और उसने अपना इलाज करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया और मुझे किसी को बताने से भी सख्ती से मना किया है। डॉक्टर अदीला की बात पर ज़ियान ने गुस्से भरी नज़रों से उनकी जानिब देखा था। वो तो है ही पागल लड़की, मगर आप भी तो उसकी बातों में आ गई। आप नहीं, एनीवेज आप लोगों ने जो करना था कर लिया, टाइम ज़ाया करके अब वो होगा जो मैं करूँगा और आयला इकराम को कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ भी। ज़ियान नीचे गिरी फाइल उठाते एक अज़म के साथ कहते वहाँ से उठ गया था और ज़ियान वहाँ से तो हिम्मत करके उठ गया था, मगर इतना जानलेवा इनकशाफ सुनकर उसका दिल धाड़े मार मार कर रो रहा था। उसका बस नहीं चाह रहा था पूरी दुनिया को तहस नहस कर डाले। खुद को बाहर से मजबूत जाहिर करते वो आयला की तकलीफ पर अंदर से टूट रहा था। आयला को बेइज्जत किया जाने वाला हर लम्हा याद करते ज़ियान को खुद से नफरत महसूस हो रही थी। वो इतना बेहिस और बेरहम कैसे हो सकता था? वो कैसे उस लड़की की सच्चाई नहीं पहचान पाया था और हर बार उसे अपने करीब आने पर पहले से ज़्यादा बुरे इल्ज़ामात लगाकर खुद से झटक दिया था। तो उसका मतलब आयला का वो सर दर्द का में शदीद होना वो सब उसकी अलामत है और वो मेरे खुदाया और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरत सकता हूँ। आज सुबह भी तो वो उसी हालत में थी और उसकी वो पहले में इतने बड़े दर्द से गुजर रही थी और मैं उसे मज़ीद तड़पाता रहा। ज़ियान का बस नहीं चाह रहा था कि वो अपनी कोताही और बेरहमी पर खुद को बहुत बुरी सज़ा दे, मगर उस वक़्त उसको जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना था। आयला के साथ ये जंग लड़नी थी और इतनी अपनी आयला अपनी मोहब्बत को हर हाल से में बचाना होगा और उसको कुछ होने नहीं देना। ज़ियान ने आंखों से न जाने कब निकल आने वाले आंसू को बेदर्दी से झटकते मोबाइल उठाते लंदन में मुकीम अपने दोस्त को, जो कि बहुत ही काबिल न्यूरो सर्जन था, कॉल मिलाई थी। वो आयला को बचाने की खातिर किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। हशाम को यहाँ देखकर मीना को बहुत खुशी हो रही थी, मगर वो बिना ये खुशी जाहिर की चेहरे पर नाराज़गी के तासरात से जाए माल में उसके साथ दाखिल हुई और उसका दिल बहुत खुश फहम हुआ था कि हशाम गर्देजी अपनी इम्पोर्टेंट काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यहाँ उसकी खातिर आया था। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि तुम शॉपिंग करने नहीं आई। हशाम कब से उसे एक दूसरी चीज़ों को गुस्से से घूरते देखकर आहरकर उसके सामने आकर रास्ता रोकते बोला था, मुझे आप पर गुस्सा क्यों होगा भला?
اور آپ پلیز تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلیں اور ہو کر چلیں، یہ آپ کا فلائٹ نہیں ہے، پبلک پلیس ہے۔ منہا اپنی خود ساختہ سوچوں سے اس قدر گھبرائی اور جھنجھلائی ہوئی تھی کہ وہ اس کا بلا وجہ حشام سے لڑنے کو دل کر رہا تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ساری بھڑاس اس شخص پر نکال دے جو اپنی انہی کچ ادائیوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اپنا اسیر بنا چکا تھا۔ ہا ہا ہا، تمہارے ساتھ آخر پرابلم کیا ہے؟ تمہاری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو حشام گردیزی کی اتنی ہمت اور محبت دینے پر ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی، اور قریب کیوں نہ آؤں؟ تم میری ہو، تم میری، صرف جو مرضی چاہوں کر سکتا ہوں، کسی کی ہمت کی مجھے روک کر دکھائے۔ حشام کو کچھ منہا کا رویہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ حشام نے سوچ لیا تھا کہ کیسے منہا کے اندر پلنے والے احساسی کمتری کو کم کرنا ہے، اسے بتانا ہے کہ منہا ہی وہ واحد لڑکی ہے جو حشام گردیزی کے دل کو چھونے میں کامیاب ہوئی ہے، جو اس کے لیے اوپر والے کی طرف سے دیا گیا بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ حشام نے مزید شوق ہوتے اسے مزید چڑھانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بے شرم انسان کہیں پر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ منہا حشام کو بول کر اس کی جانب سے کوئی اور پیش قدمی نہیں چاہتی تھی، اس لیے دل میں ہی بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ میڈم، آپ کو تو آپ کے کوئی ارادے نہیں لگ رہے کہ حشام شاپنگ کے یہاں کے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ حشام منہا کی مسلسل خاموشی پر اس کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھ گیا تھا اور پھر اس کے لیے ڈھیروں چیزیں خرید ڈالی تھی اور منہا اسے روکتی رہ گئی تھی، مگر حشام نے پہلے ہی کبھی اس کی نہیں سنی تھی جو اب سنتا۔ حشام وہ شخص تھا جسے شاپنگ کے نام سے چیڑتی اور اس کی شاپنگ زیان یا واسے میں سے ہی کوئی کر دیتے تھے، مگر آج منہا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق لانے کے لیے وہ اپنا ناپسندیدہ ترین کام کر رہا تھا، اور ان دونوں میں سے اگر حشام کو کوئی اس طرح شاپنگ کرتے دیکھ لیتا تو کچھ وقت کے لیے تو ضرور سکتے میں آ جاتے۔ میرے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرنا پسند کرو گی سویٹ ہارٹ؟ گاڑی میں بیٹھ کر حشام نے بہت ہی محبت سے اسے مخاطب کیا تھا۔ منہا حشام کے اتنے پیار بھرے رویے پر پوری طرح پگھل چکی تھی اور اس کی بات پر منہا خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ اسے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ حشام اس قدر اس کے ساتھ۔ کیا ہوا منہا، اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ پریشانی ہے تو بتاؤ، مجھ سے شیئر کرو نا۔ حشام نے منہا کی جانب مڑتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیتے ہوئے آنسو بھری سیاہ جھیل آنکھوں میں جھانکا۔ کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے پیار کریں گے؟ اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ کوشش کے باوجود بھی دو موٹے آنسو پلکوں کی باڑ پار کرتے ہوئے گالوں پر تھے۔ اس کی بدگمانی پر حشام نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا کروں گا؟ اس کی آنسو نرمی سے اپنی پوروں میں چنتے حشام نے اپنے متعلق اس کے خیالات جاننے چاہے تھے۔ میں جانتی تھی آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میں جانتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حشام اس کے الٹا سوال کرنے پر ہی اپنا ہاتھ چھڑواتی غصے سے بولی تھی۔ واٹ؟ ایسا کب کہا میں نے؟ کب سے خود کو کالم اور کمپوز کرنے کی کوشش کرتے حشام کا دماغ گھوما تھا۔ وہ منہا کو ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی حرکتیں حشام کو غصہ دلا رہی تھی۔ اتنے نخرے اس نے آج تک نہیں کسی کے اٹھائے جتنے میں تمہارے اٹھا رہا ہوں، اور تم ہو کہ تم خود میں ہی بدگمانیاں پیدا کر رہی ہو۔ کبھی اپنے برداشت نہیں کیے تھے، اور اس لڑکی کے اتنے نخرے اٹھانے کے بعد ایسے جواب پر حشام کو برا لگا تھا۔ اسے اب اپنا صبر ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تو آپ نے جواب بھی تو نہیں دیا نا۔ بات گول مول کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے ایسا ڈیسائیڈ نہیں کرنا، اور اگر ایسا ہے تو یہ سب ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کی فیملی آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ منہا اتنے دنوں کی ذہنی اذیت کا شکار ہونے کی وجہ سے غصے میں وہ الفاظ بھی بول رہی تھی جو اس کی طبیعت کا حادثہ بالکل بھی نہیں تھی۔ مسز منہا حشام، میں تمہیں اس دن کلیئر ورڈز میں بتا چکا ہوں کہ تم ہی میری وائف ہو اور ہمیشہ کے لیے رہو گی، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑنا پڑے۔ تم اندازہ بھی نہیں میری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہو۔ تم بلا وجہ کی فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہو۔ حشام اسے دونوں بازوؤں میں تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ منہا کو اس کی آنکھوں میں سے اس کے الفاظ کی سچائی واضح نظر آ رہی تھی، مگر آپ کی فیملی، منہا کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ حشام دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ تم ہی میری زندگی میں وہ واحد ایک ہو جس نے میری زندگی اور میری روح کو چھو لیا ہے۔ یار یہ بات سچ ہے کہ میرے لیے میری فیملی بہت زیادہ اہم ہے، مگر تم تو میری جان ہو، میری زندگی، اور اگر ان میں سے کوئی مجھ سے میری زندگی چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں ان سے بھی لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حشام کی بات پر پہلی بار منہا بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ یہ سن کر بے حد حسین منظر حشام کو مبہوت سا کر گیا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے لال ہوتی ہوئی چھوٹی سی ناک پر لب رکھے تھے اور اس کی سانسوں میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ حشام کا یقین دلاتا انداز منہا کے سر سے جیسے بھاری بوجھ سرکا تھا۔ وہ حشام گردیزی کی بات پر دل سے ایمان لے آئی تھی۔ آپ دور رہیں مجھ سے، ذرا مسکرا کیا دیا، آپ تو پوری
منہا حشام کے کندھے پر دباؤ ڈال دور کرتی مصنوعی غصے سے بولی، جس کے جواب میں حشام کے تیور دیکھ کر وہ کھلکھلاتے ہوئے گاڑی کے دروازے سے جا لگی تھی، مگر حشام نے آرام سے اپنا بازو لمبا کرتے اس کے بازو کو گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے اس کی اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر اگلے ہی لمحے منہا تقریباً حشام کی گود میں سما چکی تھی۔ اچھا جی، تو ایک پولیس والے کو دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم جانتی نہیں ہو تمہاری یہ معصوم دھمکیاں میرے اوپر کوئی بھی اثر نہیں کریں گی۔ حشام منہا کے چہرے کو بغور دیکھتے اس کے ہونٹوں کو فوکس میں رکھتے ہوئے اس پر جھکا تھا، اور جس پر منہا کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس کی اتنی قربت اس کے ہوش کم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسے جلدی سے حشام کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود کو کچھ فاصلے پر روک دیا تھا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، پلیز اس طرح مت کریں، میری جان نکل جائے گی۔ منہا اپنی ہی بات پر اچھی ہنسی پھنس چکی تھی۔ حشام اس کی نرم اور ہتھیلی کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے سودگی سے مسکرا دیا تھا۔ منہا کا یہ گھبرایا انداز اسے غصہ ہی کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور اس کی غیر ہوتی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے حشام نے گہرا سانس لیتے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ آج تو بچت ہوگی، مگر نیکسٹ ٹائم ایسی کسی نرمی کی توقع نہ رکھنا ڈیئر وائف۔ حشام اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے اسے دور ہوتے ہوئے رفتگی سے اس کا لال چہرہ وار کر گیا تھا۔ بیٹا ایک بار پھر کال کرو، کیوں نہیں آیا زیان ابھی تک؟ پہلے تو اس نے ایسی لاپرواہی کبھی نہیں کی، اگر لیٹ ہو گیا تو انفارم ضرور کرتا، لیکن آج تو وہ اس نے انفارم بھی نہیں کیا، کوئی کال تک نہیں کی۔ فاریہ کو حیدر صاحب بار بار کہہ رہے تھے، اور پھر فاریہ نے کہا جی انکل ضرور۔ حیدر صاحب پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھے فاریہ سے مخاطب ہوئے تھے، جو خود اتنی رات ہو جانے کے باوجود بھی زیان کے گھر نہ آنے کی اور موبائل پر سوئچ آف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ ماموں جان، میں بہت بار ٹرائی کر چکی ہوں، اس کا نمبر آف جا رہا ہے۔ فاریہ فکر مندی سے ٹہلتے ہوئے بولی، ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ جب زیان کی گاڑی کا ہارن سنتے ان دونوں کو جیسے سکون کی سانس آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے زیان اندر آتا دکھائی دیا تھا، اور اس کا الجھا بکھرا خلیہ دیکھ کر وہ لوگ پہلے کئی زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ ٹائی ڈھیلی ہو کر بالکل گلے میں لٹک چکی تھی، ہمیشہ سے سیٹ رہنے والے بال اس وقت چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی ندارت تھا، کوئی دونوں کلائیوں کی کف کھول کر انہیں پیچھے کی جانب بازو فولڈ کیے وہ بہت ہی بے چین اور غمزدہ سا لگا تھا۔ حیدر صاحب اور فاریہ کا دل اس حالت دیکھ کر بری طرح سے دھڑک ہوتا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیان جتنا انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک انسان آخر کس وجہ سے اتنا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ زیان میری جان، کیا ہوا تمہیں اس قدر پریشان اور اس طرح کی بکھری ہوئی حالت میں؟ مجھے دیکھ کر تمہیں وحشت ہو رہی ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ تم اس قدر کیوں پریشان ہو؟ حیدر صاحب زیان کے قریب آتے پریشانی کے عالم میں بولے تھے، اور ان کے دل میں اپنے لاڈلے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ بابا میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، بہت محبت کرنا لگا ہوں اس سے۔ زیان گھٹنوں کے بال ان کے قدموں میں گرتا اذیت بھرے لہجے میں بولا تھا، جس پر حیدر صاحب اور فاریہ نے الجھ کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے زیان کس بات کو کر رہا ہے اور کس کی بات کر رہا ہے۔ زیان بیٹا آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ حیدر صاحب سے ایک پل بھی اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ فاریہ بھی اس کے پاس آ بیٹھی تھی، وہ جو خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زیان کس بات سے کر رہا ہے اور کس کی بات کر رہا ہے۔ جہاں تک اسے معلوم تھا زیان تو آئلہ سے اپنی محبت کا اعتراف کر چکا تھا، اور آئلہ تو پہلے ہی اس کی دیوانی تھی، تو پھر آخر آج کیا ہوا تھا؟ آئلہ بابا میں آئلہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے بابا، ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گا۔ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ اسے میں نے کہا تھا کہ وہ مر جائے، وہ بھی مر جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر جھوٹ تھا، وہ سب بکواس تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، اتنا کہ اسے کچھ ہوا تو زندہ نہیں رہ سکوں گا، تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ بابا کچھ کر لیں پلیز بابا، میں اس کے بغیر ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ سکتا۔ زیان کی حالت دیکھ کر حیدر صاحب کا کلیجہ اپنے پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے زیان کو اس طرح روتے اور ٹوٹتے پہلی بار اور آخری بار اس کی ماں کی وفات پر دیکھا تھا، مگر آج پھر اس کی ویسی حالت دیکھ کر ان کو بھی رلا گئی تھی۔ زیان زمین پر بیٹھی حیدر صاحب کی گود میں سر رکھے ڈاکٹر عدیلہ سے ہوئی ساری بات ان دونوں کو بتا دی تھی، جسے سن کر جہاں حیدر صاحب ساکت ہوئے تھے، وہیں فاریہ کے آنسوؤں میں مزید شدت آئی تھی۔ اس کے لیے یہ بھی خبر کسی دھچکے سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے زیان کی اس کی دیوانگی کو، زیان کی محبت کے ہاتھ روتے تڑپتے دیکھا تھا، اور آج جب اسے اپنی سچی محبت کا پھل ملنے والا تھا تو زندگی اسے دغا کر رہی تھی۔ بابا غلط تو میں نے کیا نا، اس کی سچی محبت کو ٹھکرا کر تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ اس معصوم کو کیوں اتنی تکلیف
زندگی برداشت کرنی پڑی ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے، وہ تو صرف محبتوں اور چاہے جانے کے قابل ہے۔ زیان کی تکلیف، اذیت اور گلٹ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان دونوں کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ کیا کہیں اس زبان سے، اور زیان کی کیا تسلی دیں، اسے تو خود ہی شاک میں آ چکے تھے۔ زیان صبر کرو، دیکھو تم اتنا پیار کرتے ہو آئلہ سے، اسے تمہاری یہ محبت کچھ نہیں ہونے دے گی۔ تم اس کا ٹریٹمنٹ کروانا اور اپنی زندگی کے 1% چانسز پر بھی کرنا چاہیے، تو پھر یہ 20% چانسز ہے۔ اوپر والا بہت غفور و رحیم، میں دیکھنا وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ فاریہ زیان کے قریب نیچے بیٹھتے اس کے کندھا سے لاتے ہوئے بولی تھی، جس پر زیان نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا تم ہمیشہ اپنی زندگی کے مشکل سے مشکل میٹر میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہو اور ہر بار سرخرو ہوئے ہو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس بار بھی پہلے سے زیادہ کہیں زیادہ ایفرٹ کرو گے۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں ہمیشہ تمہارے حیدر صاحب اپنے اکلوتے بیٹے سے، جو ان کی زندگی کا کل سرمایہ تھا، کل اثاثہ تھا، اس طرح دکھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ میں آئلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی 1 ہفتے کے اندر اندر۔ زیان نے بہت دیر کی خاموشی کے بعد کافی حد تک خود کو نارمل کرتے اپنا فیصلہ ان دونوں کو سنایا تھا۔ وہ ان پچھلے چند گھنٹوں میں ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ وہ آئلہ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ اسے اتنی محبت دے گا کہ اس کے اندر ختم ہوتی ہوئی جینے کی امنگ ایک بار پھر جاگ اٹھے گی، اور وہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اب وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر ہی اس سے شادی کرے گا، اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے زندگی کی شمع نے سرے سے روشن کر دے گا۔ زیان کا فیصلہ سن کر حیدر صاحب اور فاریہ کے لب مسکرا دیے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، بڑے سے بڑا فیصلہ اتنے آرام سے کر جانے والا۔ زیان کی بات سن کر فاریہ کو اپنے بھائی پر فخر محسوس ہوا تھا، جو بولنے سے زیادہ کر دکھانے کے قابل تھا۔ جو بات اس کے فیصلے سے چھلک رہی تھی، ڈن، تم اپنی ہونے والی بیوی کو مناؤ، کیونکہ ضد کے معاملے میں وہ تم پر ہی گئی ہے، اور ہم دونوں جا کر کل تمہارے ہونے والے ساس سسر سے رشتہ پکا کر کے آئیں گے۔ فاریہ کی بات سن کر اس دوران پہلی بار زیان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ حیدر صاحب کے لیے اس وقت یہی بہت تھا۔ بالکل بھائی، ہم تو کب سے تیار ہیں اپنی بہو کو گھر لانے کے لیے۔ حیدر صاحب اپنے بیٹے کے اداس چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ زیان انہیں کچھ دن تک لندن میں بلائے گی نیورولوجسٹ اور سرجر کی ٹیم کے بارے میں انفارم کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا، اور اس نے خود کو ان دونوں کے سامنے نہ جانے کیسے سنبھال لیا تھا، لیکن ان کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اس لڑکی کے دکھ سے، جو کچھ ہی دنوں میں اسے اتنی عزیز ہو گئی تھی۔ زیان پوری رات ریوالونگ چیئر پر ہر جھولا جھولتے ہوئے اذیت سے گزر گئی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اس نے اپنی آنکھیں نہیں باندھی تھیں۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آئلہ کو کیسے زندگی کی طرف لایا جائے۔ وٹ، آئلہ گھر پر نہیں ہے تو کہاں ہے پھر آئلہ؟ زیان آئلہ کے گھر پر گیٹ پر موجود تھا۔ جب گارڈ کے بتانے پر وہ فکر مند ہوا تھا۔ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے آئلہ کہاں کے لیے نکلی ہے؟ زیان گاڑی کی جانب جاتے ہوئے ایک قدم پھر گارڈ کی جانب موڑتے ہوئے، صاحب جی مجھے تو صحیح نہیں پتہ، لیکن کہا گیا، مگر وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لے کر گئی ہے۔ بلال صاحب ہی لینے آئے تھے انہیں، شاید کسی ایئرپورٹ کا نام ہی لے رہی تھی وہ۔ گارڈ کی بات سنتے ہی زیان 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر گاڑی کی جانب بھاگا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ایئرپورٹ کی جانب روانہ تھی۔ زیان کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا آئلہ پر۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیا اسے محبت پر اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بجائے وہ اس سب سے فرار حاصل کرتی خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی؟ موسم صبح سے ابر آلود تھا، اب تو ہلکی ہلکی پھوار بھی شروع ہو چکی تھی، مگر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا زیان فل سپیڈ روڈ پر موجود تمام گاڑی کو کراس کرتا جلد از جلد آئلہ کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، اور کسی بھی حال میں وہ اسے ایئرپورٹ سے ہی روکنے والا تھا، اور اسے وہاں سے جانے کے لیے بالکل بھی نہیں تیار تھا، اور اس نے روکنا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر زیان دوڑتے قدموں سے بلڈنگ کے اندر داخل ہوا تھا۔ بہت ہال اور کوریڈور چھاننے کے بعد زیان کو آئلہ کہیں نہیں ملی تھی۔ زیان اس بات کو سوچتے اپنے دل میں امید جگاتے کیا پتہ گارڈ کو غلط فہمی ہو، آئلہ یہاں آئی ہو، اور واپس پلٹ رہا تھا جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے بلال پر پڑی تھی۔ بلال کو اکیلا دیکھ کر زیان کا دل زور سے دھڑکا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ دیر کر چکا ہے۔ بلال، آئلہ کہیں، جلدی سے بتاؤ کہاں ہے آئلہ؟ زیان نے بلال کے پاس آ کر اسے بری طرح جوڑ کر بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ زیان کے تیز لہجے اور بے چین انداز پر بلال نے بنا کچھ بولے دائیں جانب اشارہ کیا تھا، جہاں آئلہ بس چیک ان کرنے والی تھی۔ زیان تیزی سے تیر کی تیزی کی طرح آئلہ کی طرف بھاگا تھا، اور آئلہ جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی کسی ایک دم بازو پکڑ کر پیچھے کرنے کی وجہ سے گھبرا کر پلٹی تھی، مگر سامنے ہی زیان کو کھڑا دیکھ کر آئلہ کا رنگ سرد ہوا تھا۔ میر تم یہاں؟ آئلہ بہت دقتوں سے
اتنا ہی بول پائی تھی اور فوراً نظریں جھکا گئی تھی، کیونکہ اس میں زیان کے شعلہ برساتی نظروں میں دیکھنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ اس لیے اس نے نظریں جھکا کر یہ اسے بات کی تھی، کیونکہ اگر ایک بار بھی اس کی نظر زیان کی نظروں سے مل جاتی، زیان اگلے ہی لمحے بنا کچھ بولے آئلہ کو کہتے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر کی جانب نکلنے لگا تھا۔ میر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، تم کوئی نہیں ہوتے مجھے اس طرح زبردستی کرنے والے۔ آئلہ زیان کے ساتھ کسی بے جان گڑیا کی طرح کھینچے چلی جا رہی تھی اور اس کی بہت کوشش کے باوجود زیان کو روکنے میں ناکام تھی۔ ایئرپورٹ پر موجود سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک گارڈ بھی یہ سب دیکھتے زیان کو روکنے کے لیے اس کے سامنے آیا تھا، مگر زیان نے اسے یہ کہا کہ آئلہ میری بیوی ہے، سائڈ پر کر دیا تھا۔ وہ کوئی تو بننے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ زیان بنا رکے ہی بے نیازی سے بولا تھا، اور آئلہ نے بلال کے پاس سے گزرتے مدلتکن نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو ساری سچویشن سمجھ کر بڑے ہی مزے سے کاندھے اچکایا گیا تھا، اور جیسے کہہ رہا ہو میں جو کل سے منتیں کر رہا تھا وہ غلط تھا کیا؟ مگر آئلہ اکرام تم ایسے ہی قابو آ سکتی ہو؟ دانت آئلہ پیس کر بلال سے تو بعد میں نپٹنے کا سوچنے کا زیان کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو کان بند کی اسے اپنے ساتھ کھینچتے ناک کی سیدھ میں چلتا بلڈنگ سے باہر آیا تھا۔ میر زیان حیدر انف از انف، چھوڑو مجھے، تم ہوش میں تو ہو نا؟ آئلہ ایک دم چیخی تھی، اور پھر میر آئلہ زیان کو گاڑی کی جانب جاتا دیکھ کر پوری ہمت جمع کر اپنا بازو زیان سے چھڑواتے چلائی تھی۔ زیان آئلہ کو اپنے سامنے دیکھ کر پرسکون ہو چکا تھا، اس لیے آئلہ کے چلانے پر بنا کچھ بولے خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب تم چاہو ٹھکرا دو گے اور جب چاہو گے اپنا لو گے۔ کسی بھی بات میں میری مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، نفرت کرنے لگی ہوں میں تم سے۔ تمہارا چہرہ بھی مجھے تمہارے ہاتھوں میں ہوئی اپنی توہین یاد آ جاتی ہے۔ دور ہو جو میری نظر سے، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہاری۔ آئی ہیٹ یو میر زیان حیدر۔ آئلہ زبان کے خلاف اپنے دل سے بغاوت کرتی، جو الفاظ بول سکتی تھی اس نے خود سے بغض کرنے کے لیے بول گئی تھی، مگر آگے سے زیان کا بھی وہی ری ایکشن دیکھ کر آئلہ بہت حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا زیان حیدر اس کی بات سنتے ہی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر جائے گا، مگر اس کی سوچ بالکل برعکس تھی۔ زیان آرام سے کھڑا مسکرا رہا تھا، لیکن آئلہ کے چہرے پر گرتے بارشوں کے قطروں سے چھپے آنسو فیل کرتے زیان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آئلہ حیران ہو رہی تھی کہ زیان اس قدر پرسکون اور آرام سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ آئلہ اکرام، پہلی بات، زیان حیدر اب کی بار مر جائے گا، مگر تمہیں خود سے دھتکارنے کا خیال تک ذہن میں نہیں لائے گا۔ دوسری بات، وعدہ کرتا ہوں میں تم سے، تم جو کہو گی اب سے وہی کروں گا۔ تمہاری ہر بات مانوں گا، مگر صرف اپنے معاملے میں۔ تمہارے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں مانوں گا جو تمہارے لیے نقصان یا تکلیف کا باعث ہو۔ اور تیسری بات، مجھے اب تمہاری نفرت کی بھی منظور ہے۔ میں اپنی محبت سے تمہاری نفرت کو واپس محبت میں بدل دوں گا، بالکل تمہاری طرح۔ اپنی ہر بات کا نہایت ہی محبت سے جواب دیتے زیان حیدر کو آئلہ مبہوت سی دیکھتے گئی۔ ایسے مت کہو جانا، کہیں تمہاری نفرت اتنی جلدی دوبارہ پیار میں نہ بدل جائے۔ زیان نے آگے بڑھ کر آئلہ کے بھیگتے وجود کو اپنے کوٹ سے کور کرتے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر آئلہ ہوش میں آتے پیچھے ہٹی تھی۔ میر، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، پلیز جانے دو مجھے۔ آئلہ بے چارگی سے زیان کی جانب دیکھتی منت بھرے لہجے میں بولی تھی، مگر مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، نہیں جانے دوں گا تمہیں کبھی بھی کہیں بھی خود سے دور، سمجھی تم؟ زیان اٹل بات اس کی جانب گھورتے ہوئے اس کی نگاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ زیان اب اس سے ایک منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زیان نے آئلہ سے بھی زیادہ جیسے اپنے دل سے عہد کیا تھا، اور آئلہ کو کچھ سمجھنے سوچنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ٹھنڈ سے کپکپاتے وجود کو اپنے بازوں میں اٹھاتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آئلہ کی ساری مزاحمت، ہر احتجاج میر زیان کے مضبوط سینے میں دب گئی تھی۔ میر حیدر صاحب اور فاریہ آئلہ کے پیرنٹس سے رشتے کی بات کرنے آئے تھے، اور اپنی بیٹی کی بیماری اور اس کی تکلیف کسی اور کے منہ سے سن کر اکرام صاحب کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ جو پہلے سے ہی آئلہ کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی سے شرمسار تھے، اس اتنے بڑے صدمے میں انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آئلہ کے پاس جانا چاہتے تھے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر وہ جس قدر نفرت اپنے بیٹی کے دل میں بڑھ چکے تھے، آج ان کی اکلوتی بیٹی ان کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ اتنا برایا سمجھتی تھی اور اتنا بڑا غم اپنے اندر چھپا لیا تھا کہ سب کچھ اکیلے ہی سہ رہی تھی۔ اکرام صاحب حیدر صاحب سے رشتے کی بات فائنل کر چکے تھے۔ وہ اب اپنی بیٹی کو خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے تھے۔ زیان کی ضد کے مطابق آج رات کو ہی نکاح رکھا گیا تھا اور اگلے 2 دنوں میں شادی تھی۔ زیان ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی آئلہ کے حوالے سے سارے حقوق اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ آئلہ کے علاج کے معاملے میں آئلہ سمیت کوئی اس کے فیصلوں میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ زیان آئلہ کو گھر چھوڑ کر جا چکا تھا، اور اب زیان کے آرڈر پر آئلہ کو اپنے ہی گھر سے نکلنے کی
परमिशन नहीं थी, जिस पर आयला तिल मिलाकर रह गई थी। आयला रिश्ते तय हो जाने और निकाह वाली बात से बिल्कुल बेखबर थी। इकराम साहब और फाहरा बेगम ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि आयला कभी नहीं मानेगी निकाह के लिए, जिस पर जियान का कहना था कि आयला को राज़ी करना मेरा काम है। इकराम साहब अपने रूम में हाथों में सर गिराए बैठे अपनी हर ज्यादती याद करते रो रहे थे। जब फाहरा बेगम उनके पास आ बैठी थी तो मैं आज ज़िंदगी में पहली बार उनकी आंखों में भी आयला की तकलीफ पर नम हुई थी। इकराम, मैं जानती हूँ ये मौका ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे दिल पर भी बोझ आ पड़ा है कि आपको आपकी बेटी से दूर करने की और उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में सबसे ज़्यादा हाथ तो मेरा ही है। मैंने ही सुतलीमा बनने से उस मासूम पर पहले दिन से बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए। मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि वो मुझसे नफरत करती है, बुरा समझती है, मगर मुझे हर जगह गलत मैं ही थी। ऐसा अमल ही कब किया उसने उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकूं, और उसकी माँ बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन सकी। वो मुझसे प्यार करे, मुझे अच्छा समझे, माँ का दर्जा दे, और उसके साथ उसी ज़िद में मैंने आपको उससे दूर कर दिया और आपके दिल में उसके लिए नफरत भर दी। और आप किसी बात का कसूरवार नहीं है, असल गुनाहगार मैं ही हूँ उसकी। फाहरा बेगम अपनी गलतियों का इकरार करती रो पड़ी थी। तो तुम तो थी ही उसकी सौतेली, मगर मैं तो उसका सगा था ना। मैंने भी अपनी बेटी की मासूमियत को, उसकी महरूमियत को समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता गया, यहाँ तक कि उसे बदकिरदार तक कह डाला। मैं किस मुंह से जाऊं उससे माफ़ी मांगने के लिए। इकराम साहब का चेहरा आंसू से तर हो चुका था। एक इंसान चाहे पूरी ज़िंदगी अपने होने का, अपनी तकलीफ़ों का एहसास दिलाता रहे, मगर उसकी कदर हमेशा तब ही आती है जब वो नहीं रहता या फिर दूर जा रहा होता है। शायद अब पूरी ज़िंदगी उन दोनों को इसी पछतावे के साथ जिंदा रहना था, और काश वो उस पर ये जुल्म ना करते और उनकी आंखें पहले खुल जाती। व्हाट द हेल, क्या है ये सब? मेरा निकाह है और मुझे पता ही नहीं। मीर जान हैदर समझता क्या है खुद को, जब जो मर्जी चाहे करेगा, यहाँ तक कि तमाशा लगा देगा। बहुत अच्छी बात है। आयला सजी संवरी फारिया और मिन्हा को अपने सामने इतनी सारी ज्वेलरी बॉक्सेस और ड्रेसेस के साथ देखकर ऊपर से उनके लिए किए जाने वाले इंकिशाफ पर आयला का दिमाग घूम चुका था। मिन्हा को भी आयला की बीमारी का पता चल चुका था, जिसे सुनने के बाद उसकी आंखों के किनारे खुश होने का नाम नहीं ले रहे थे। हिशाम ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला था। उस वक्त भी जान के कहने पर वो सब आयला के सामने ये जाहिर कर रहे थे कि वो कुछ नहीं जानते। आयला, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। पहले तुम जियान भाई के पीछे मरी जा रही थी, और फिर अब जब वो खुद पहल कर रहे हैं तो तुम ये ड्रामा लगा रही हो। मिन्हा चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाए आयला के पास आ बैठी थी, जिस पर आयला फौरन उससे निगाहें चुरा गई थी, क्योंकि मिन्हा से अपना सब छुपाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मोहब्बत वजह कुछ नहीं होती। ऐसे ही उसकी सारी शख्सियत देख कर वक्ती तौर पर पसंद करने लगी थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। आयला अंदर से चिंचिलाई हुई थी। जियान ने उसका हर प्लान उचाट कर दिया था। अब न जाने निकाह के लिए वो क्या करने वाला था। आयला किसी सूरत बहान से किसी को भी अपनी बीमारी को बताना नहीं चाहती थी या क्या करने लगी हो। तो मिन्हा ने उसकी तरफ देखते हुए आयला को अलमारी से अपनी पैंट शर्ट निकालते देखकर फारिया ने हैरान होते पूछा था, तुम्हारे भाई की पसंद के मुताबिक तैयार होने लगी हो ना? आयला जियान को गुस्सा दिलाने के लिए अपनी सी कोशिश करती बकौल जियान के अपने वो बेहुदा लिबास पहन चल दी थी, जिस पर मिन्हा और फारिया मुस्कुरा कर रह गई थी। तो मुस्कुराते हुए भी उन दोनों की आंखों के गोशे नम हुए थे। मिन्हा जहाँ एक तरफ आयला को उसकी मोहब्बत मिल जाने पर खुश थी, वहीं दूसरी जानिब आयला की बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसका दिल शिद्दत से अपने प्यारे दोस्त को हर मुश्किल और तकलीफ़ की आसानी के लिए दुआ गो थी। जियान का मैसेज आया कि मौलवी सब आ चुके हैं, थोड़ी देर में निकाह शुरू हो जाएगा। फारिया की बात सुनकर मिन्हा का पीच कलर की नाइट पैंट शर्ट में मलबूस वाशरूम से निकलती आयला की जानिब देखा, मगर ये तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। मिन्हा के परेशान होने पर फारिया मुस्कुराई थी। इसीलिए ही तो जियान आ रहा है। फारिया ने मुस्कुराते हुए मिन्हा को बाहर चलने का इशारा किया था। क्या हुआ, निकाह का ड्रामा खत्म हो गया क्या? वो उसको कहते हुए उसकी जानिब बढ़ी थी। और फिर नहीं, ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन जियान खुद आ रहा है, वही तुमसे अब बात करेगा। फारिया ने उसे मुस्कुराते हुए आयला उन्हें बाहर की जानिब बढ़ते हुए देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली थी, नहीं मेरी जान, निकाह का ड्रामा अभी तो शुरू होने वाला है। मिन्हा उनकी जानिब खूबसूरत सी मुस्कुरा